traqeen dadidaade mamale drare sayare dare dijarut ansar madanis wane ane bayak yu pencha kuris juga salam thene bes पाकिस्तान मजा कई शख्सियाती चाहे री हेल्थ हवालात बोत सेहत हवालात बोत टूरिज़म हवालात बोत या मुख्तलिफ कई शोबोर रिनो कुमकार हन असी कोशिश एबेन की एई मशोटे एनो जो कमक इस्पा मोरे खोजन थे एई मोरो जरिया तोम माशरार जहन साजी थो और अफरात व तरबियत हो जगो तरबियत हो असई के मयार सयार हन ड्रार दिजार हन एनोट ए शोबोर मेहनत थे मिष्टो मकाम गिनो के कर थे असई कोशिश में तो बया के मिललारगा नहीं कि बेस तोम ओशी के खेन दे आनवानन ए यर्थ छोट सुजोन थरोनस तो ये वाह यर्थ मर्स ani ke bayaker oshe watan khen digen ani chotmas sujona tharam mai dashbom ane bayake pumoko ko oshuhan डॉक्टर जाहिर शाह बईहन नसट मस जुगा सलाम थम उस्तुस bayaker khen du wane साथी mai खबोम मुबशिर हुसैन सरगाना हन और नसे कुम कोहन ओ साइबर क्राइम हवाला बुदुहन और पाकिस्तान मुख्तलिफ दिशोर ये नुस्कोम थून पूरी दुनिया तमजा नसे एक नो मकान नसे बस खोजन थून साथ ने ऐसे रा मोहम्मद फैसल बलोचन नसे जुगा इंशाल्लाह ब्रेस बलोचिस्तान हवाला का मोरे खोजन थून डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और हमारे हाँ जो एक रस्म है एक रवाज है बयाग में बैठ के लोगों की तरबियत करते थे लोगों को सेहत के उसूल से आगाह करते थे जिसकी वजह से उस दौर में वो कि ये प्रोफेशनल इदारे नहीं होते थे लेकिन बयाग में जो अफराद होते थे बुज़ुर्ग होते थे उनके पास तजुर्बा होता था तो वो लोगों के हेल्थ के हवाले से भी गाइड करते थे तो आपने इस बयाग में टाइम दिया ज़ाहिर देखने वाले आपकी उन बातों से बहुत से जो मसाइल हैं उनके वो हल हो सकते हैं तो इसलिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं और नाजरीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं तो डॉक्टर साहब पहला सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि इस वक्त खुसूसन शहरों में जो ज़िंदगी बसर करते हैं देहातों से आके तो वो एकदम उस इन्वायरमेंट से उठ के इस इन्वायरमेंट में आते हैं तो उस सूरत में किस किस्म की बीमारियों का उनको सामना करना पड़ता है या मुश्किलात होती हैं हेल्थ के हवाले से तो वो किस किस्म के एहतियात करें किस किस्म की क्या कहते हैं चीज़ों से वो परहेज़ करें खाने पीने के हवाले से रहने के हवाले से ये थोड़े से हमारे नाजरीन को आप बता दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि शहरों में और देहातों में जो मेन फ़र्क होता है हमारे इन्वायरमेंट का होता है हमारे डाइट का होता है जो हम खाते हैं उस चीज़ का होता है हमारे रहन सहन का होता है जो हम करते हैं जो वहाँ पे वर्जिश हमारी होती है हम काम करते हैं प्रॉपर एक नेचुरल इन्वायरमेंट हमें मिल रही होती है इतनी आलूदगी नहीं होती खुराक जो हमें मिल रहा होता है वो प्योर मिल रहा होता है जब डायरेक्ट हम वहाँ से आके शहरों में आ जाते हैं तो उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल 180 डिग्री पे आपको चेंजेस नज़र आ जाती हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपनी कोशिश ये करें कि हम अपने आप को नेचुरल रखें जो आर्टिफिशियल चीज़ें आजकल आई हुई हैं जो शॉर्टकट्स हमारे लिए हैं कि मतलब 2 मिनट में अपने टाइम बचाने के लिए चीज़ एक बना लेते हैं कि जल्दी बन जाएगा टाइम बच जाएगा लेकिन असल में वो टाइम नहीं बचता उसमें हमारे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं जिसकी वजह से आजकल आप देख लें बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत आम हो चुकी हैं सबसे पहले आप देख लें आप ये कैंसर देख लें आप कैंसर की बीमारी ऐसी इतनी आम हो चुकी है जिस भी हॉस्पिटल में आप जाएं हर हॉस्पिटल में आपको वार्ड उसके बड़े नज़र आएंगे उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारी डाइट नहीं है हमारी जो डाइट है वो नेचुरल नहीं है नेचुरल की जगह वो आर्टिफिशियल हो गई है सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए अगर बंदा अपनी हेल्थ देखे तो अपनी हेल्थ के लिए पहला काम यही करना चाहिए कि अपनी डाइट को अच्छा रखे अपनी जो रूटीन होती है उसको प्रॉपर रखें वही बात है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बंदा
जल्दी सोएं तो सुबह जल्दी उठें, जब सुबह जल्दी उठेंगे उसी तरह उसकी रूटीन बनेगी सही, और अपने रूटीन के मुताबिक वो टाइम पे खाना खाएगा और साथ में उसकी सारी जितनी भी रूटीन होगी उसमें उसकी वर्जिश भी होगी और वो सेहत के लिहाज से जो होटलों से खाना खाते हैं या जो आगे पीछे जहाँ से भी खाना खाते हैं वो जिस तरह का घी यूज़ करते हैं, जिस तरह की वो चीज़ें यूज़ करते हैं, सही, आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं कि जैसे मरी हुई मुर्गियों को मुर्गियाँ खिलाते हैं हमें, उस तरह यही होता है कि जब इकट्ठे वो कोई चीज़ बनाते हैं तो टमाटर भी या प्याज भी कोई भी चीज़ होती है वो सारे गंद बला जो उनको सस्ती मिल रही होती हैं वो डाल के हमें बेच रहे होते हैं और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और हम बहुत शौक से खा रहे होते हैं। सही, तो पहली चीज़ यही है कि पहली चीज़ हम अपनी डाइट पे ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, डाइट को नेचुरल रखें, कोशिश करें कि कोई भी चीज़ है खुद जाके फ्रेश सब्ज़ी लें और ख़ुद अगर पकाएं थोड़ा सा पकाएं, थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। अच्छा, तो इस लिहाज से ये है कि हम अपनी एक ऐसी रूटीन बना लें जिसमें हम पूरे दिन में कम से कम घंटा या 1.5 घंटा वर्जिश के लिए ऐसे निकालें कि लाजमी नहीं है कि अगर हमें स्पोर्ट्स के लिए टाइम ना मिले तो हम जाएं जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, इस चीज़ पे हम अपने आप को मेंटेन रखें ताकि थोड़ी सी हम नेचुरल इन्वायरमेंट में रह के हमारी सेहत पे इन चीज़ों का असर पड़े और बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। सही, तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट करनी होती हैं जब हम गांव से सिटी की तरफ आते हैं। ये दो चीज़ें हैं, अगर इन दो चीज़ों का हम ख्याल रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सही। अच्छा मुबशिर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बात की कि देहात से या गाँव से शहर की तरफ आते हैं तो एक नेचुरल लाइफ से आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ वो आते हैं, सेम इसी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना और उससे रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप हमारे नाजरीन को यानी नौजवान नस्ल है वो फेसबुक को भी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जो है व्हाट्सएप और तरह तरह के जो है ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, उसके किस किस्म के नुकसानात और उनकी लाइफ के हवाले से, फैमिली के हवाले से, इलाके के हवाले से ख़तरात मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, वो ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। शुक्रिया मदनी साहब, आपने मौका दिया कि हम इतनी मुफीद मालूमात आपके नाज़रीन तक पहुँचा सके। आपने जो सवाल किया उससे मुतालिक आमिन के आजकल का जो एक ज़माना है, जो एक ज़माना आगे आ रहा है, सही, ये और आने वाला ज़माना ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बेशक, जो हम एक मैनुअली काम करते थे, रजिस्टर पे इंफॉर्मेशन नोट करते थे, जो प्रोसेसेस करते थे, वो सारा टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। हमारा निज़ाम तालीम वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। बिल्कुल। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जो कमिंग जनरेशन, करंट जनरेशन और कमिंग जनरेशन, वहाँ पे उनमें आगाही फैलाएं कि आपने इससे फ़ायदा कैसे उठाना है और इसके जो नुकसानात मुतवक्के हैं उससे बचना कैसे है। सही। तो इसमें अब मिसाल के तौर पे आप जो जदीद निज़ाम तालीम है इसमें आप देख रहे होंगे कि जो बच्चों का होमवर्क होता है वो ऑनलाइन होता है। बेशक। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, वो उनको अकाउंट मिला होता है स्कूल की तरफ से, वहाँ पे लॉग इन करके देख लेते हैं कि आज उनके बच्चे को क्या होमवर्क मिला है। अब होमवर्क भी वो बच्चा, कभी तो होता है होमवर्क वो अपनी नोटबुक के ऊपर काम करके जाता है, कभी होता है कि उसको होमवर्क भी ऑनलाइन सबमिट कराना होता है। बेशक। तो अब ये जो है ना, अब एक जरिया बन गया है एक ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज का। अब ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हो रहा है लेकिन बच्चे के पास वो इंटरनेट एक्सेस आ रही है। सही। कि वो सिर्फ उसको मुफीद काम के लिए इस्तेमाल करे। बट जब इंटरनेट एक्सेस किया है तो इंटरनेट के बहुत से मुज़िर असरात हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सही। मिसाल के तौर पे अब बच्चे को होमवर्क मिला है, उसने एक वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक अपना होमवर्क अपलोड करना है। बिल्कुल। अब उसको पता नहीं कि उसी दौरान आगे से एक वेब पेज ओपन हो जाए, उसके ऊपर हो सकता है कि नाजेबा वहाँ पे कोई पिक्चर्स हों या कोई ऐसा लिंक अवेलेबल हो जिसके ऊपर सिर्फ वो क्लिक करे। हो सकता है कोई ऐसी, मिसाल के बच्चों को कार्टून जो है ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे कोई अच्छा सा कार्टून बन के आ जाए और कार्टून के ऊपर क्लिक करे, उसको मिसाल कोई पिक्चर, छोटी पिक्चर, उसके ऊपर क्लिक करे कि पिक्चर ओपन हो जाए। हो सकता है सिर्फ क्लिक करने से जो है ना वो उसका वो जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है या टैबलेट है, वो हैक हो जाए। बिल्कुल। अब हैक होने से क्या होगा कि उसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है वो किसी और बंदे के हाथ में जा सकती है। सही। उसकी लोकेशन, उसके कॉन्टैक्ट्स, मिसाल तौर पे वो सेल फोन के ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल करे तो हो सकता है उसके अंदर जो फैमिली पिक्चर्स कंटेंट है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं,
وہ سارا کچھ کوئی اور ہیکر اٹھا سکتا ہے ایزیلی. صحیح. تو اب ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے جو ہے نا جو آپ کو ٹاسک دیا گیا, جو کام دیا کہ آپ اس پہ فوکس کرو, وہی کرو. آپ کو غیر ضروری کوئی سامنے چیز آ جائے تو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو نہ چھیڑو. آپ اپنی مدر اور فادر کو یا بڑے بہن بھائی کو آپ بتاؤ کہ یہ صحیح. چیز میرے سامنے آئی ہے, یہ کیا ہے, صحیح. اور وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں. اگر ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا گیا ہے تو صحیح. تو اب رسپانسبلٹی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو پہلے ایجوکیٹ کرو, بعد میں بچوں کو بتاؤ. بے شک. تو اسی لیے جو ہے نا اسی ضرورت کے پیش نظر یہ بہت انتہائی ضروری ہے آج کے دور میں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں نالج ہونی چاہیے, چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. کیونکہ ان کے بچوں نے آخر پڑھنا ہے, انہوں نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے. بالکل. تو ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان کے پیرنٹس کو آ کے سمجھائیں, ان کو سکھائیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو پراپرلی کیسے استعمال کرنا ہے. اچھا, آپ کی بات میں روک رہا ہوں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اگر بچہ غلطی سے اس پہ کلک کرے تو وہ پورا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے, تو اس سے یعنی کس قسم کا تھریٹ مل سکتا ہے اس فیملی کو یا اس پرسن کو؟ مثلا اب میں مثال دیتا ہوں. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی طرف پوائنٹ کیا کہ اب میں آپ کے خلاف ہوں, مخالف ہوں آپ کا. صحیح. اب میں آپ سے کیا انفارمیشن چاہ سکتا ہوں کہ مجھے جو مل جائے کہ آپ ابھی کہاں پہ ہیں. صحیح. میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ گھر پہ ہیں یا آفس میں ہیں, اور آپ پرسوں مری گئے تھے. اب مجھے پتہ چل سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ پکچرز مری کی پکچرز ہوں گی آپ کی فون کے صحیح. اندر, صحیح. اور آپ کی ہو سکتا ہے وہاں پہ فون کے اندر ہی آپ کے فیملی ممبرس کا انفارمیشن ہو سکتا ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر یا آپ کے آئی ڈی کارڈ کی ایک پکچر پڑی ہو, اسکین کاپی جیسے ہوتا ہے نا, آپ نے کسی کو سینڈ کرنی ہے. صحیح. آپ کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس وہاں پہ ہوتے ہیں. بالکل. اب بچے نے نادانی میں ایک سنگل کلک غلط کلک کر کے جو ہے نا آپ کا امپورٹنٹ کریڈینشیل, امپورٹنٹ ڈیٹا کسی اور کے حوالے کر دیا. اب اس کو وہ مس یوز کر سکتا ہے, کیسے بھی کرنا چاہے, اس کے اوپر ہوتا ہے. صحیح. اس سے کیسے بچا جائے؟ یعنی اگر اس طرح کوئی غلطی ہو تو اس سے بچنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا چاہیے ہمیں؟ ایک ڈیٹا ٹرانسفر ہو گیا بچے کی غلطی کی وجہ سے, تو اب ڈیٹا تو واپس نہیں آ سکتا ہے, تو اس خطرے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو پہلا ایک ہوتا ہے نا پری ایمپٹ جس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ انسیڈنٹ ہو نا, اس کا سب سے جو ایک بڑا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے, ایک معیار ہوتی ہے کہ آپ نے جو اقدام اٹھانا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی نگرانی میں انٹرنیٹ یوز کرے. صحیح. آپ دیکھ رہے ہو مثال کے طور پہ آپ کے جو بچہ ہے وہ جہاں ہوم ورک کرے, جو پی سی پڑا ہوا ہے, اس کی لوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ گھر میں کام کر رہے ہو تو وہ کہیں سے بھی آپ دیکھ سکو اس کو, کہ کہیں نظر ہونی چاہیے آپ کی. صحیح. تو اس میں جو اب آتا ہے کہ ڈیٹا اگر اس چلا گیا, خدا نخواستہ کچھ ہوا ہے اور ڈیٹا آپ کو کچھ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا, اب فرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہی پتہ چلا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کہیں چلا گیا ہے, تو ابھی پاکستان کے اندر جو ہے نا سائبر کرائم بل آ گیا ہے. صحیح. تو آپ یا تو سب سے پہلے جا کے ایف آئی کے پاس جا کے رپورٹ سبمٹ کرا دو کہ ہمارا ڈیٹا لیک ہوا ہے یا اس طرح سے کلک ہوا ہے, بچے سے غلطی ہوئی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا. صحیح. تو اب وہ ایف آئی اس کے اوپر کارروائی کرتا ہے. اور دوسرا جو آپ پرسنلی آپ کو کام کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ آپ کے بچے نے کہیں کلک کیا غلط سائٹ پہ, صحیح. آپ کو شک ہوا ہے کہ کوئی ڈیٹا, اب ڈیٹا ایسے نہیں ہوتا کہ کلک کیا اور آپ کا سارا ڈیٹا چلا گیا, ایسا نہیں ہوتا. وہ کلک کرنے سے کوئی میل ویئر وغیرہ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جاتا ہے, موبائل کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے. وہ ٹائم کے ساتھ کوئی جو اتنا ٹریفک ہوتا ہے, ٹریفک کے مطابق وہ ڈیٹا سینڈ کرتا رہتا ہے. تو فرسٹ آپ یہ کام کریں کہ آپ اس کا ڈیٹا آف کر دیں, انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ کر دیں. اچھا. تاکہ جو نقصان ہوا ہے مزید نقصان نہ ہو. صحیح. تو پہلا کام یہ کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ جو وہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ کسی ٹیکنیکل بندے کو بلا کے اس کو چیک کرا لیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے. اگر کوئی وائرس آ گیا ہے, کچھ بھی ہوا ہے, کوئی میل ویئر آ گیا ہے, کچھ کسی بھی ذریعے سے جس ذریعے سے وہ ڈیٹا جا رہا ہے, آپ اس کا علاج کر لیں, اس کو وہاں سے ختم کر دیں سسٹم سے. صحیح. تو یہ کام جو ہے نا آپ سب سے پہلے کر سکتے ہیں. باقی ڈیٹا آپ کا جو چلا گیا ہے وہ لا انفورسمنٹ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے کہ وہ خود جا کے اس ڈیوائس کے اوپر انالیسس کرے گی اور اس سے ٹریس کر لے گی کہ کس بندے نے آپ کا ڈیٹا اٹھایا ہے. صحیح. اچھا فیصل صاحب, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی
اور مبشر صاحب نے بھی بات کی کہ جو خطرات ہیں چاہے ہیلتھ کے حوالے سے ہو چاہے سائبر کرائم کے حوالے سے ہو، تو ہم جو نیٹ یوز کرتے ہیں تو اس سے ہماری کس قسم کی ایجوکیشن ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا مدنی صاحب کہ آپ نے بلایا، ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا. جیسے مبشر صاحب نے کہا کہ اس کو آپ اگر صحیح یوز کر سکتے ہیں تو یعنی راستے آپ کے سامنے دو ہیں، ایک ہے غلط اور دوسرا ہے صحیح. صحیح. اس کے اوپر آپ پورا ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو. ایک موبائل کے اوپر آپ بیٹھ کے یعنی پورا اسکول آپ کے سامنے ایک موبائل کے اندر موجود ہے، بے شک. تو اس میں آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ٹیوٹوریل دیکھ کے ویڈیوز دیکھ کے تو اس کے تھرو آپ جو بھی کرنا چاہو، اگر وہ زراعت کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو اور کسی بھی کام کے حوالے سے ہو. آج کل ایسا سمجھو کہ 99% دنیا کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سارا کچھ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. صحیح. تو اس کو آپ یوز جس طرح سے کرنا چاہیں وہی ہے. تو آپ کو یہ جو نئے ابتدائی جو تدابیر ہیں اس کے حوالے سے وہ سب کچھ آپ نے جس کو بھی آپ نیٹ دے رہے ہو اپنے گھر میں، فیملی میں، بچے کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس کو بھی دے رہے ہو، سب سے پہلے آپ نے اس کو سکھانا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ نے پرہیز کرنا چاہیے، کون کون سی چیزوں کی طرف آپ نے جانا چاہیے اور آپ کا دھیان کہاں ہو، کس چیزوں کے اوپر ہو. آن لائن آج کل اس کے اوپر ڈپلومات کرائے جاتے ہیں تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو بلوچستان کے حوالے سے ظاہر جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے بلوچستان میں کون کون سی جگہ ہیں جہاں انسان جائے اور اس کو دیکھنا چاہے تو آرام سے دیکھ سکتا ہے. وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے اس کی کیا خاص کیا بات ہے، کون سے سیاحتی مقامات ہیں، وہ تھوڑا سا آپ بتا دیجیے گا. بلوچستان میں ایسے تو بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور بے شک. کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور کچھ ایسے جگہ ہیں ابھی تک جہاں پہ لوگ پہنچ بھی نہیں چکے ہیں، جہاں پہ لوگ گئے ہی نہیں ہیں بالکل. صحیح. تو ان میں شامل کچھ مری علاقے جو ہیں بلوچستان دراصل 3 بیلٹوں میں تقسیم ہے. ایک آتا ہے بلوچ بیلٹ اور ایک آتا ہے جو ہے مری بیلٹ، اس میں کچھ یہ بھی جعفر آباد وغیرہ یہ علاقہ بھی شامل ہے، اور تیسرا آتا ہے پشتون بیلٹ. اچھا. تو پشتون بیلٹ میں آپ زیارت سے انٹر ہوتے ہو. زیارت سمجھو دنیا کا یعنی ایشیا کے اندر خاص کر یہ جو ہمارا سائڈ ہے پاکستان والا جو سائڈ ہے اس میں صنوبر کے جو درخت ہیں زیارت میں، اور کافی ہزاروں سال پرانی ہیں، کوئی 100-2 صدی کی ہم بات نہیں کرتے، ہزاروں سال پرانے ہیں. اور اس کے بعد ہرنائی کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 قسم کے یعنی 2 سیزن ہوتے ہیں. اچھا. سبزیوں کے، باقی جو کھانے کی اشیاء ہیں جو بھی اگتے ہیں ہرنائی کے اندر 2 سیزن ہیں. اور پاکستان میں جو سب سے نرم گنا جو ہے وہ ہرنائی میں پائی جاتی ہے. صحیح. اس کے بعد جب آپ آتے ہیں تھوڑا سرد علاقوں کی طرف نکلتے ہیں، انگور وہاں کا سب سے بہتر ہے، فروٹ کافی زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ ہو گئے کچھ کھانے کے حوالے سے. اس کے بعد ٹوریزم کے حوالے سے زیارت میں کافی لوگ آتے رہتے ہیں. ایک تو قائد اعظم ریزیڈنسی وہاں پہ ہے اس کی وجہ سے آتے ہیں. دوسرا جو وہاں پہ ایک علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں میرے خیال سے اس کا نام ڈمیرا ہے. تو وہ سڑک کافی پرانی ہے اور وہاں سے جو نا اس کے بالکل قریب انگریز نے اسی دور میں ریلوے لائن گزارا تھا. تو اس پہ خیر آج کل تو ٹرین نہیں چلتی بلکہ وہ ٹریک آج بھی راستہ نشاندہی آج بھی اس کی ہے، تو آثار آپ کو آج بھی ملیں گے. وہ سارا کچھ موجود ہے. اس کے بعد بولان کی طرف جب آپ آئیں گے تو بولان ایسا سمجھو بلوچستان کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. صحیح. بولان میں جب آپ انٹر ہو جائیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ جو جگہ ہے جو ہزاروں سال پہلے لوگ رہتے تھے، سمجھو بولان کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بالکل اسی چیز کی نشاندہی کریں گے جو ان کے رہائش کا ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا. بولان درائے بولان ہے جو آپ کراس کرتے ہیں کولپور سے جب تھوڑا آپ نیچے جائیں گے تو بی بی نانی کے ایریا سے وہ درہ بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے یہ چلتے 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 ڈاڈر تک پہنچ جاتا ہے. ڈاڈر سے آگے جو سنی سوران انہی علاقوں میں جو ساری کاشتکاری جو بھی ہے وہ اسی پانی سے ہوتا ہے. تو بولان میں جب آپ جائیں گے آپ کو سب سے جو قدیم ایک ہوتا تھا نا جس طرح لوگ پہاڑوں پہ رہتے تھے وہی ایک رہائش کا آپ کو پورا
ایک اسٹرکچر آپ کے ذہن میں آ جائے گا, یعنی ایک پوری تصویر آپ کے سامنے ہوگی. اس کے بعد آپ جب جائیں گے خزدار والے سائڈ پہ, تو وہاں پہ ایک جگہ ہے, میں خود تو وہاں گیا نہیں ہوں, حالانکہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت وہاں کا رہنے والا ہوں تو تھوڑا بہت ظاہر پتہ ہوگا. تو وہاں پہ بالکل پہاڑوں کے بیچ جب آپ جاؤ گے تو بہت ہی خوبصورت چشمہ ہے. اچھا. تو اس میں گیا نہیں ہوں. ویسے جو نا پسنی والے سائڈ پہ جب آپ نکلیں گے تو وہاں پہ جو نا پاکستان میں میرے خیال سے ایک ہی آئی لینڈ ہے جو وہاں پہ پسنی کے مقام پہ. صحیح. اس کے بعد جو نا جب افغانستان کے بارڈر والے سائڈ پہ آپ جائیں گے پشتون بیلٹ آ جاتا ہے. صحیح. تو اس میں جو نا توبہ کاکڑی ایک پہاڑ ہے, تو اس میں ایک غار ہے. سننے کو یہ آیا کہ یہ غار پاکستان اور افغانستان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے. اچھا. تو اس کے اندر آج تک لوگ جو گئے ہیں اس طرف نکلنے میں, جہاں تک میرا اس کے بارے میں ریسرچ ہے, جہاں تک پتہ ہے, کوئی بھی کامیاب نہیں, کیونکہ اس کے اندر جانور رہتے ہیں خطرناک, ہو سکتا ہے شیر چیتے بھی ہو سکتے ہیں, سانپ بھی ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے جو یعنی انسان وہاں پہ نہیں جا سکتا ایزیلی. صحیح. تو لوگ کافی اندر تک گئے ہیں, لیکن کہنے کو آیا ہمارے جو نا وہ جو بزرگ بتاتے تھے اسی جگہ کے حوالے سے, تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں سے اگر آپ انٹر ہو جائیں تو آپ پاکستان کے اندر ہیں, صوبہ بلوچستان میں ہیں, تو اس سے جب آپ نکلیں گے تو آپ جا کے افغانستان میں نکلیں گے. اچھا. تو اس کے بعد روب ڈیرہ اسماعیل خان کے بالکل ساتھ ہے, تو وہاں پہ آپ کو منظر ہی کچھ اور نظر آئے گا. جیسے ہی آپ جائیں گے خیبر پختونخوا جو ہی ختم ہو جائے گا تو آگے جو نا یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے اور اس طرف روب ہے. تو جیسے ہی آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے نکلتے جائیں گے تو وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر آپ کو جو ہے نا گرینری, سبزہ زار تھوڑا کم ہوتا جائے گا. جیسے ہی آپ بلوچستان میں انٹر ہو جائیں گے صحیح, تو پہاڑ بالکل خشک, اچھا, سوکھے پہاڑ ہیں. تو اس جگہ کے دیکھنے کا منظر ہی کچھ اور ہے. اور جب ہم ادھر جاتے ہیں تو گوادر والے سائڈ پہ, وہ تو آج کل پوری دنیا میں مشہور ہے, سب کو پتہ ہے. اور دوسرا جو نا گڈانی, وہاں پہ ایک دریا ہے, تو اس میں لوگ جاتے ہیں کافی کچھ. وہاں پہ میرے خیال سے تو ایک مزار بھی موجود ہے, حالانکہ میں گیا نہیں ہوں اس پہ. تو یہ سننے کو آیا ہے. ہرنائی میں جو ایک سب سے خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ لوگ زیادہ جانا پسند کرتے ہیں, جو ہرنائی گیا وہاں نہیں گیا سمجھو وہ بالکل کہیں نہیں گیا, اس کو کہتے ہیں پری چشمہ. اچھا. تو پری چشمہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا گھڑا نما ہے, تو اس میں اوپر سے پانی آ رہا ہے, تو وہ جو نا آبشار کی صورت میں پانی صحیح. نیچے آ رہا ہے, اور وہ کافی خوبصورت جگہ ہے. صحیح. تو یہی جو میرے کچھ معلومات تھے اس حوالے سے تو میں نے بتا دیے. چلیں, بہت شکریہ فیصل صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا بلوچستان کی کون کون سی جگہ ہیں جہاں بندہ جا سکتا ہے, خود بھی اور اپنی فیملی کو وہاں وزٹ کرا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ فیصل نے بات کی کہ بلوچستان میں بھی وسیع اراضی پہ پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں, تو ہم ظاہر ہے پاکستان کے اندر خصوصاً خیبر پختونخوا میں بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہ انسان جانا چاہے تو وہ ایزی جاتا ہے اور نیچر سے متاثر ہو سکتا ہے, اور اس کی صحت پہ بھی, چونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ حکم بھی ہے آپ زمین پہ جو ہے چلیں اور خدا کی نعمتوں کو آپ دیکھیں تاکہ آپ کی صحت بھی بہتر رہے اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو. تو آپ تھوڑا سا جو ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا خیبر پختونخوا کے حوالے سے. خیبر پختونخوا تو بہت ہی پیارا علاقہ ہے, بہت ہی پیاری جگہ ہے. صحیح. جو بھی وہاں گیا ہوا ہے وہاں کی لوگوں کی مہمان نوازی جو مشہور ہے ویسے, لیکن آج کل کے حالات جو پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے چل رہے ہیں, صحیح, تو حالات کی وجہ سے لوگ تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں. اچھا. اور وہاں پہ جانا بھی اب نہیں پسند کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اب دوبارہ بحال ہو گئے ہیں. صحیح. وہاں پہ آپ کو ملیں گے چشمے, ملیں گے آپ کو پہاڑ, ملیں گے گرینری ملیں گی, آپ کو منرلز آپ دیکھیں گے, کوئلہ ہے وہاں پہ, باقی بھی بہت سارے معدنیات ہیں وہاں پہ. وہاں کے فروٹس بھی ایسے ہیں کہ مطلب جو بہت ہی بہترین ہے, جیسے اخروٹ ہو گیا, اخروٹ کے علاوہ بادام ہو گیا, جو پہاڑی ایریا ہیں, جو ہمارے قبائلی ایریا ہے, کورم ایجنسی آپ دیکھ لیں جیسے, یا آپ وزیرستان دیکھ لیں, اورگزئی ایجنسی دیکھ لیں, خیبر ایجنسی دیکھ لیں,
صرف اور صرف اگر وہاں پہ کمی ہے تو سہولیات کی کمی ہے کہ روڈیں نہیں ہیں، نہ وہ سہولیات ہے کہ لوگ آ سکیں اس کے تھرو آرام سے، اور وہاں پہ آرام سے رہ کے وہ نیچر جو اللہ نے ایک نعمت دی ہے پاکستان کو، وہاں آ کے ان نظاروں کو دیکھیں، اور اس چیز کو جو نیچر ہے ایک جو آپ صحت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر اس ویسے نیچر میں بندہ اگر مہینہ بھی ایک رہے یا ہفتہ بھی ایک رہے اور وہ تازی ہوا اور تازی وہ گرینری دیکھ لیں، گرینری سے جیسے کہتے ہیں کہ اگر بندہ بہت مطلب اگر آپ کی نظر میں کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کو ویسے بھی کوئی ڈپریشن ہے یا کوئی بھی ایسی مسئلہ ہے تو آپ گرینری دیکھیں، وہ صرف اور صرف اس چیز میں، اس کلر میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہوا ہے۔ بے شک تو اگر بندہ وہاں پہ آئے ایسے ماحول میں کہ وہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے، ایسے علاقے بھی ہیں، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ سخت گرمی بھی ہے، صحیح مطلب ایک سخت اس علاقہ بھی ایسے ہے کہ پہاڑی ایریا ہے، حالات اگر آپ صحیح کرنے اور وہاں پہ لوگ آ کے دیکھیں، نیچر دیکھ لیں، تو پاکستان تو چھوڑے، پاکستان تو ویسے بھی پاکستان سارے آئیں گے، پھر باہر سے لوگ بھی آئیں گے وہاں دیکھنے کے لیے، کہ وہاں کے لوگوں سے ملنے کے لیے، وہاں کا ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے، اس کلچر کو دیکھنے کے لیے، اس کلچر میں ان سے بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر باہر سے لوگ آئیں گے تو وہ جو علاقائی لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، وہ ان سے بھی، ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی کہ ان سے کچھ ایسی نئی چیزیں سیکھیں، نئی دنیا کے بارے میں انہیں پتہ ہو، کیونکہ وہاں پہ اگر کمی ہے تو ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے تعلیم کی کمی ہے، سب سے مین چیز ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم کے لیے ہمارے لیے جو ضرورت ہے مین وہ ہے امن، اور صحیح امن ہوگا تو لوگ آئیں گے، اس ایریا کو بھی دیکھیں گے، بہت خوبصورت ہے، اللہ نے بہت خوبصورتی دی ہے، لیکن اگر کمی ہے تو صرف اور صرف امن کی ہے، اور امن کے بعد جو کمی ہے وہ سہولیات کی کمی ہے کہ روڈیں نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں، باقی آپ اسکول دیکھ لیں، اسکول میں یہی ہوتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت سارے اسکول چلا رہے ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تب جا کے انہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی اچھی تنخواہیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں جو نہیں نبھاتے، اور جو وہاں کے جو آپ اگر دیکھ لیں گیس نہیں ہے، حالانکہ پورے پاکستان میں گیس ہے، اگر اس علاقوں میں آپ گیس دیں تو گیس سے یہ ہوگا جو آپ کی گرینری ہے، جو نیچرل ایک چیز ہے، اسے بچانے کے لیے اس چیز سے بہت مدد ملے گی، بے شک کیونکہ اگر ایک بندہ ڈیلی جا کے وہ لکڑی کاٹ رہا ہے، نئے جنگل کاٹ رہا ہے، اس چیز کو کاٹ کے وہ بیچ رہا ہے، اس چیز سے کھا رہا ہے وہ، تو اگر اسے آپ گیس دے دیں، ایسے سہولیات دے دیں، تو وہ جو نیچرل ایک چیز ہے وہ ہماری، جس سے پورے مطلب ملک کے موسم پہ بھی اثر پڑتا ہے، باقی وہاں کے علاقائی لوگ ہیں ان کی صحت پہ فرق پڑتا ہے، تو اس چیز کو ہم نے مینٹین رکھنے کے لیے دو چیزیں ہمیں دینی ہے، ایک تعلیم دینی ہے اور دوسرا امن دینا ہے۔ صحیح باقی لوگ آئیں گے اور اچھی جگہ ہے، وہاں سیاحتی مقام بھی بہت ہیں، چشمے بھی، وہی جیسے میں نے پہلے کہا، پہاڑ بھی بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، غار بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی غاروں میں رہ رہے ہیں، مطلب آپ خود کلچر جو ایک پراپر ایک کلچر ہے وہاں کا وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، وہاں کے لوگوں سے بھی آپ ملیں گے، ایک خلوص بھی آپ کو ملے گا، بے شک تو صرف اور صرف ضرورت اگر ہمیں ہے اس لحاظ سے وہ امن ہے اور تعلیم ہے، یہ دو صحیح چیزیں ہیں جو ہمیں دینی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا مبشر صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، امن ہونا چاہیے اور تعلیم کو عام کرنا چاہیے، ظاہر ہے یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جہاں بہت زیادہ خطرات ہیں وہاں آسائشیں بھی ہیں، ایگزیکٹلی تو اس حوالے سے یہ جو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ہیلتھ کو بچانے کے لیے یہ سوشل میڈیا کے تھرو اور کس قسم کی جو ہے ایفرٹس کرنا چاہیے، یہ ایک پیغام بھی ہوگا آپ کی طرف سے نئی نسل کو اور اویئرنیس بھی۔ ہمارے یہاں جو روایتی طریقے ہوتے ہیں کوئی پہ پیغام پہنچانے کے، صحیح جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کسی کے ہاں شادی ہوتی تھی تو پیغام کیسے پہنچایا جاتا تھا، ایک بندہ جاتا تھا گھوڑے پہ سوار ہو کے، وہ جاتا تھا جا کے شادی کا پیغام پہنچا کے آتا تھا۔ بالکل اب آج کل کیا ہوتا ہے، فون کے اوپر بتا دیا۔ صحیح اب آگے جدید سوشل میڈیا، آگے سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہوتا ہے، شادی کا ایک پکچر بنا کے، کارڈ کی آن لائن پکچر بنا کے وہ سب کو سینڈ کر دی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ سب انوائٹیڈ ہو۔ صحیح پہلے ایک ایک بندے کو کال کی جاتی تھی، میسج کیا جاتا، اب کیا ہوتا ہے وہ پوسٹ کر دیتے ہیں، جتنے بھی دوست ہوں آپ سب کو ایک دعوت ہو گئی صحیح شادی پہ آنا۔ اب یہی طریقہ ہم آپ اویئرنیس، آگاہی اور لوگوں کی شعور کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل کیسے؟
اب جیسے یہ ایک پروگرام ہے، صحیح ہم کس چیز پر مقصد کے لیے کریں؟ کہ لوگوں کی شعور کے لیے، صحیح کہ لوگوں کو پتہ چلے. بالکل سب سے پہلا کام یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے جو وہ ہوتے ہیں نا ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹھائیں، ان کا جو نالج ہے. اب یہ اس پہ انحصار نہیں ہوتا کہ کس کا نالج دی بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے. صحیح جس کے پاس تھوڑا سا بھی نالج ہے وہ شیئر کرے، بالکل تاکہ جس کے پاس وہ نالج نہیں ہے اس کا بھلا ہو، اس کو اس چیز کا پتہ چلے. بالکل تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن پتہ ہے کہ یہ آپ کی معاشرے کی بہتری کے لیے ہے، آپ وہ شیئر کرو. صحیح اب شیئر کرنے کے لیے یہی میڈیا آج کل جس کا آپ سب سے آسان طریقہ ہے، ذریعہ ہے کہ آپ پیغام کو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائیں لوگوں تک. صحیح اور یہ آسان رسائی ہے ان کے لیے. آپ کوئی بھی ایک سمپل ایڈوائس ہے کہ ٹی بی سے بچنے کی کیا حفاظتی تدابیر ہیں. صحیح آپ پہلے کیا ہوتا تھا، اشتہار پرنٹ کرائے گلی گلیوں میں لگائے ہوں تو اویئرنیس پھیلتی تھی. اب کیا ہے، آپ نے 2-4 لائنیں لکھ کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے وہ پیغام پھیلا دیا. بے شک پہلے ایک گلی محلے میں پیغام جاتا تھا، اب پوری دنیا میں جا دنیا رہا ہے. میں بالکل تو سب سے آسان ذریعے ہمارے پاس، جس میں ہمارے پاس کاسٹ کوئی نہیں ہے، ایفرٹ کوئی نہیں ہے، صحیح اور پیغام سب تک جا رہا ہے. بالکل. ناظرین جگزلی سوس کنڈیگت پشیگت اسی کے اونشس کئی نی پرودس کئی نس پشیگس ای چگائی چھٹیگے یقیناً چھٹ نینو کے چگائی ہن انینو مشوگی نی سوس مشوٹ توم پروگرام ترتیب تو اقبانات. اور بعض دفعہ انسان چنی چنی چیزوں مشکلوں رو پین ای مشکلوں جو نکھو کے کار تھے روز سہارا گنن تو انی مورے ظاہرین سہارا بینن بود مشکلات تو جو بچت بو کے کار میں کوشش انبین کہ مختلف بیاں کر مختلف اونشے اٹے رینوں کے تجرباتی ہیں، رینوں کے مشاہداتی ہیں ای ہیون سنے سو مشوفاتم چونکہ انے بیاں کر کیسر سوس پشیگت انی اونشس چگا تھی گے نہیں انشاءاللہ نائی بیاں کر مشت اونشک گینے نہیں صحیح خدمتر حاضر بم ایاک بسنٹ تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا. خدا حافظ.